अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल कुछ बात हो रही है तालीम के हवाले से। जो मसाइल हैं इसके ऊपर हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं पिछले कई प्रोग्राम्स में, और देखने वाले अपने पैगामात के ज़रिए हमें आगाह करते रहते हैं मसाइल के हवाले से भी, और जानना चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम में जो इस वक्त खामियाँ हैं उनको कैसे दूर की जाए। और एक बात जो बहुत अरसे से चली आ रही है कि यकसा तालीम निज़ाम कैसे राइज किया जा सकता है, और ये जो तबक़ाती निज़ाम है स्कूलों के अंदर भी वो चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है। ये बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और सबके लिए यकसा मौक़े कैसे मुहैया किए जा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसी सिलसिले में कल बड़ी तफसील से हमने बात की, और एक बात जो सबसे ज़्यादा कही जाती है, पूछी जाती है, देखने वालों को मौका क्यों नहीं दिया जाता। जनाब, राय आपकी मिलती रहती है, पैगामात आपके मौसूल होते रहते हैं। बराह रास्त जो सिलसिला है वो थोड़ा महदूद इस वजह से करना पड़ता है कि जब हमारे पास यहाँ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद होते हैं तो उनसे क्योंकि बात करने का मौका मुख्तसर वक्त में होता है, कम मिलता है, इस वजह से उनको ज़्यादा टाइम देना होता है। इस वजह से जो बराह रास्त कॉल्स का एक सिलसिला है वो हम ऑन एंड ऑफ जो है वो उसको जारी रखते हैं। तो बहरहाल आज कुछ देर के लिए वो सिलसिला शुरू करेंगे, बल्कि साथ ही आज जो हमारा स्केजुअल प्रोग्राम चला आ रहा था होम्योपैथिक के हवाले से, वो भी आज जारी रहेगा। आपके सवालात इसमें बराह रास्त आज लिए जाएंगे। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे जो आपकी कॉल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बालों के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत सारी शिकायत जो है वो आ रही थी। मसाइल जो हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान में एक बड़ा तेज़ी से मसला जो है वो हमें नज़र आ रहा है। पैगामात आते हैं कि ये बालों का गिरना जो है एक बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि आबो हवा, खुराक की तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं, और जब ये ठीक नहीं होती तो फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं। तो इसके ऊपर आज कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। स्किन के हवाले से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम्स में कई ऐसे सेगमेंट रखे जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि जो जल्द की बीमारियां हैं कैसे ठीक हो सकती हैं, क्या होम्योपैथिक के ज़रिए इनको ठीक किया जा सकता है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज बड़ी तफसील से आज हमने गुफ्तगू करनी है। चंद एक और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और स्पेकुलेशन रूमर्स के हवाले से बात हो रही है। कोरोना की वजह से हमने देखा कि कुछ बेहतरी सूरत हाल में हमें नज़र आई थी, केसेस में बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है। स्कूल्स जो है खुल गए पूरे मुल्क के, जो तालीमी इदारे हैं, जूनियर क्लासेस ख़ास तौर पे, प्राइमरी क्लासेस के हवाले से जैसा हमने देखा था कि इब्तिदा में ये एक एसओपी तय हुआ था कि पहले एक बड़ी क्लासेस को खोला जाएगा, फिर ग्रेजुअली छोटी क्लासेस को भी खोल दिया जाएगा। उनका भी जो तालीमी साल है वो दोबारा से उसका जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल रही। अब देखना ही है कि इसके ऊपर भी पेरेंट्स के बहुत सारे पैगामात आ रहे थे कि ये किस तरह इनको कंट्रोल किया जाएगा, बच्चों के लिए किस तरह एसओपीज़ जो हैं वो अब बनाई जाएंगी। अभी बनाना तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कराना ये स्कूल इंतज़ामिया का काम है, ये बड़ा मुश्किल है। और शुरू के चंद एक दिनों तक हमने देखा कि बड़ी इसकी पाबंदी नज़र आई, और ये जो हमारी टीम्स मुख्तलिफ़ औक़ात में स्कूल्स का विज़िट करती रहीं, कहीं कहीं पे इसके ऊपर अमल दरामद होता रहा, कहीं पे बड़ा स्ट्रिक्टली इन तमाम एसओपीज़ को फॉलो किया गया, और कहीं पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। ख़ासतौर पे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो वो इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आई। बहरहाल ये कोशिश करते रहे। वज़ीर तालीम सिंध जो हैं सईद गनी साहब बहुत ज़्यादा इसके प्रोएक्टिव नज़र आए, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। जाकर मामलात को देखते रहे, पूरे सिंध का जो है वो मुआयना करते रहे, तमाम स्कूल्स का, छोटे बड़े। तो ये एक अच्छी चीज़, अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश को सराहा भी जाना चाहिए, और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है कि इन तमाम मामलात के ऊपर नज़र रखी जाए कि मामलात इस वक्त जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए उसको कैसे ठीक किया जाएगा। दूसरी तरफ स्पेकुलेशन की जैसे बात हो रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर ये जो है अफवाहें चलती रहती हैं, और कुछ अच्छा है, कुछ चीज़ों के बारे में पहले से निशानदही कर दी जाती है, इंटेंशंस के बारे में कि हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है। सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे अब से कुछ अर्से पहले हमने देखा था कि जो इक़दामात किए गए थे उसके ऊपर काफ़ी अप्रिसिएशन इब्तिदा में नज़र आई, सराहा गया कि ठीक है ये वक्त के साथ साथ जो है वो फ़ैसले किए गए थे। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल अब कंट्रोल में भी है, खुदा का बड़ा शुक्र है, और इसको बढ़ने से रोकना भी है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी के तौर पर ये ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन, ये सारी सूरत हाल, तो ये सब कुछ अवाम देख चुके हैं, और लॉकडाउन में जो कुछ होता रहा इससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। कोई ऐसा शख्स शायद नहीं है जिसको इस बारे में इल्म ना हो कि ये जो लॉकडाउन की आड़ में जो कुछ होता रहा, जो जो सारे धंधे जो दीगर चलते रहे, जिस तरह कमाइयाँ होती रही हैं, उससे सबको इल्म है। कौन कौन किस किस तरह कमा रहा था, क्या तरीक़ाकार था, वो सब अब लोगों से जो है वो अच्छे से वाकिफ़ है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें
کنسیڈر نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ایسے ایس او پیز کو طے کیے جائیں, ان کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے, اس کے اوپر زیادہ کوششیں اور کاوش ہونی چاہیے. اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ نظر میں رکھیں. کون کون سے ایسے جگہیں ہیں ان کو تعین کیا جائے, مالز وغیرہ خاص طور پہ جہاں لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن کے اندر جتنا بھی وقت تھا جہاں پر گروسری وغیرہ ہو رہی تھی اس وقت بھی بے پناہ رش نظر آ رہا تھا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے, نہ کہ یہ آپشن کنسیڈر کیا جائے کہ جو وہ لاک ڈاؤن کیا جائے یا کسی قسم کا اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے. ان ساری چیزوں کی اب شاید ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو اچھے سے اس بات کا علم ہو چکا ہے, لیکن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروانا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو میک شور کریں. اب یہ شاید لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں. کرونا کی وجہ سے جو کچھ صورتحال رہی ہے, خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے, اور اس وقت بھی جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی پروگرامز کے اندر, کس طرح دعوے کیے گئے بجلی کے بلوں میں کنسیشن, کرایوں کے اندر یہ وہ, اس طرح کی ساری باتیں ہوتی رہیں, لیکن جو کچھ ہوا وہ عوام کے سامنے. تو خدا را اس کے بارے میں نہ سوچیں. عوام میں انتشار اس سے پھیل رہا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی کنسیڈریشن ہے تو اس کے اوپر ضرور آپ جو ہے وہ یہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اس پہ عوامی جو اب اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو لوگوں نے اس کا اظہار کرنا ہے اس سارے فیصلے کے اوپر, وہ بڑا شدید ہوگا. اس چیز کو خیال رکھیں. اچھا, کالر کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کالر ہیں, اس وقت کالر کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یاسر بھائی کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اشرف صاحب فرمائیے. یاسر بھائی ابھی آپ بات کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی, تو ایک چیز تو پہلے یاسر بھائی ایک چیز تھوڑا سا کہہ دوں. اصل میں آج کل کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بے انتہا بڑھ گیا ہے اسٹریٹ کرائم, اور اس کے اندر ایکچولی سننے والے زیادہ تر پولیس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, سننے بہت زیادہ ہے, اس لیے اسٹریٹ کرائم بے انتہا بڑھ گیا ہر جگہ پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرا تھا, یقین کر ایک شخص آیا کہہ رہا یار ابھی میں بچہ ہوں, اپنا پیسہ بچانے کا کسی کو بولا میرے پیچھے دوست ہے سب موبائل ہے. یعنی اسٹریٹ کرائم کراچی کی ہر جگہ بے انتہا بڑھ گئی. دیکھیے آپ نے دہشت گردی تو روک دی سب, جس سے عوام معاشی دیکھیے 15-20 ہزار کمانے والا شخص اگر لوٹ کے جا رہا ہے, بچا رہا ہے, لوٹ جا رہا ہے, وہ کیا کرے؟ پھر ہتھے کو چڑھ جاتا تو بولتے جلا دیتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوتا ہے. ماں کے سامنے مار دیا بچے کو گولی, اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا. وہ کسی ڈاکو کو چلا دو اس کے خلاف آپ لوگ کارروائی کر دیتے ہیں, اور وہ پھر کیس چلتا ہے, کچھ عرصے بعد ثبوت نہیں تو چھوٹ بھی جاتا ہے. اصل میں اس ملک کا سب سے بدنصیب آدمی یہ رہا ہے کہ اگر کیس کو ختم کرنا تو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جاؤ, خود ہی سب لوگ تھک جاتے, گواہ نہیں آنا چھوڑ دیتے سب کچھ, تو وہ بری ہو جاتا ہے. تو یاسر بھائی یہی ہوتا ہے, جیسا بھی آپ نے سعید غنی صاحب کے بارے میں ایک لفظ کہا ہے نا, تو یاسر بھائی بات وہ نہیں ہے سعید غنی صاحب کیوں چکر لگا رہے ہیں اسکول کے. دیکھیے اچھی بات ہے نا, ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پرنسپلوں کو جو ان سے ماشاء اللہ اچھی خاصی ایجوکیٹڈ. یہ کہانی کچھ اور ہے, جہاں کچھ ملے گا وہاں جوڑ توڑ ہوگا. یہ سندھ گورنمنٹ کی وسیلے وہ رہا ہے نا, یہ جوڑ توڑ کے چکر میں یہ جو پرائیویٹ اسکول کھلی ہے نا, یہ جوڑ توڑ میں ہی کھلا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ کھول دیا, یہ سندھ گورنمنٹ کے جوڑ توڑ سے کھلا ہے, ورنہ یہ کھلنے والا نہیں تھا. یہ کب سے کھل جاتا تو ان کی بن نہیں رہی تھی کہ کتنے میں جوڑ توڑ کرنا ہے. اچھا, اور ہاں یاسر بھائی. جی جی بہت شکریہ اشرف, آپ نے پروگرام میں کال کی وقت کیونکہ اب تھوڑا سا کم ہے, آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. اب یہ تاثر یہ ملتا ہے جیسے ابھی اشرف صاحب جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اب یہی چیز لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جب بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, نیتوں پر ان کے جو ہے وہ شک کیا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح کے کام ہو رہے ہیں, جیسا بھی بات ہو رہی تھی اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے, انہی علاقوں میں سب سے زیادہ کرائمز ہو رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ پیٹرولنگ ہو رہی ہے, پولیس کی گاڑیاں ہر وقت شور کرتی ہوئی گھوم رہی ہیں, وہی اسپاٹ بنے ہوئے جہاں سب سے زیادہ کرائم ہو رہا ہے. تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کوئی ان سے سوال کرے. اس وقت جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور کوئی کراچی کا یا پاکستان کا کوئی شاید کوئی ایسا کونا محفوظ نہیں ہے جہاں پر یہ وارداتیں نہ ہو رہی ہوں. شہر کراچی تو اس سے بری طرح متاثر ہے, اور یہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے تھما ضرور تھا, لیکن اب اس میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. کالر ایک اور ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ ہمیشہ ہی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. دیکھیں یاسر بھائی, کرائم کا ریشو اس وقت دوبارہ سے بہت بڑھ گیا ہے. ڈکیتی, چوری, لوٹا ماری اور ہر قسم کی اغوا. جب بھی ہم یعنی اگر آپ فارم ہاؤسز کی طرف جائیں یا ہائی وے کے ہوٹلس کی طرف جائیں تو وہاں ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے. جی جی. لیکن پھر وہی سوال یہ کہ آخر میں آپ کو بتاؤں, جو میرے پاس جو فگر تھی آج سے کئی سال پہلے کی, 11,500 پولیس والے سے وی آئی پی ڈیوٹیاں لے رہے ہیں, ایسا ہی یعنی پروٹوکول پہ چل رہے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ اتنی بڑی نفری پروٹوکال میں چلے گی اور وہ ان لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے جو وی آئی پی ہے، اور عوام جو ہے نا اسی طرح نہتے جا رہے ہیں اور وہ لٹتے چلے جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز یہی ہے اور بتاؤں آپ کو، اس میں کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خود سے پرسو کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی وی آئی پی کے ساتھ ڈیوٹی پر لگ جائے تاکہ اس کو کہیں جو ہے وہ سڑک کے اوپر نہ کھڑا ہونا پڑے، کسی تھانے میں ڈیوٹی نہ دینی پڑے. یہ کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیے. یاسر بھائی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے کہ اس کے لیے بھی تو رشوتیں چل رہی ہے نا. دیکھیں بات جی بالکل. پولیس کا نظام میں جو تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں ہوا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں پولیس تو دیکھیں اگر میں کسی علاقے کا ایم ایل اے ایم پی اے لگتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا ایس ایچ او لگاؤں، ایس پی اپنا لگاؤں، ڈی ایس پی اپنا لگاؤں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمارے یہاں تو سوچا یہ ہے نا کہ جب تک سیاسی آدمی کے ساتھ 25 پولیس والے نہ چلیں وہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی اس کی، یعنی وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایم پی ایم ایل اے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ پولیس کے اندر جب تک ریفارم نہیں کریں گے اور جو پولیٹیکل اس کی جو انفلوئنس ہے وہ ختم نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب آپ میری نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ آج میں تھانے میں ابھی ہم نے اپنے ایک بندے کو پکڑا چور کو، جب ہم تھانے گئے تو وہ ہم سے یعنی ہمیں وہ ایکیوز کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے کچھ برآمد تو کیا نہیں. ہم نے گھر کے اپنے دوست کے گھر کے اوپر سے پکڑا اس کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ نے تو کچھ برآمد ہی نہیں کیا، ہم کیا کریں، آپ ایف آئی آر کٹوائیں اور کچھ سامان اس کے ہاتھ میں رکھیں. اب دیکھیے کتنی افسوسناک باتیں ہیں. ہم فرض ہے، میں نے کہا جب ہم غلط کام کریں گے تم ہماری ایف آئی آر کاٹ دو گے. تو یہ صورتحال پولیس کی ہے. تو اب میرا تو سوال آپ سے ہے کہ جب اس طرح کی پولیس ہو، جب آپ کے لوکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے لوکل ریزیڈنس کیا ہے، ایک آدمی جو اپنے علاقے میں گشت کر رہا ہے اس کے اپنے علاقوں کا کچھ آج تک ایس ایچ او کوئی نظر نہیں آیا کہ لوگوں سے گفتگو کرے، آئے پوچھے آپ کے مسائل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم پھر تو یہ اس طرح سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک. بالکل ٹھیک، بالکل. یہ اس بات کے اوپر آپ نے بہت شکریہ عیاضیہ کال کی، اس چیز کی نشاندہی کی. اس بات کے اوپر بہت میرے خیال میں کافی بات ہو چکی ہے اور مسائل کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ مسائل کیونکہ حل نہیں کرنے، یہ ان کے مفادات میں نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر پولیسنگ کا نظام اگر بہتر ہو جائے گا تو یہ جو اس سے جڑے سارے معاملات ہیں، جیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر جن کاموں پر لگا دیا گیا ہے، وہ یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بڑا نقصان دہ ہوگا. اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، بس آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو ٹھیک کر دیں گے تو پھر یہ سارے اس سے جڑے جتنے مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر، اگر ڈسپلن آ جائے گا، اگر لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو جائے گا تو پھر ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر جو اس سے جڑے دوسرے کام ہیں، جو جتنی پیدا گیری ہے، سارے معاملات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ اس سے ہی جڑے ہیں. اب کون ایسا شخص ہے جس کو نہیں پتا کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ سگنلز کے اوپر جو یہ بھیک مانگنے والے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ، بھیکاریوں کی آپ کو ایک بہتات نظر آتی ہے، کن کی مرضی سے کھڑے ہو رہے ہیں، کون کون ان کو لا کے کھڑا کر رہا ہے. شاید کوئی ایسا شخص ہو کراچی میں جس کو علم نہ ہو کہ اس کے پیچھے اور کیا کیا چل رہا ہے اور جو دیگر کام چل رہے ہیں. اگر اس کا یہاں تذکرہ کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے پروگرامز گزر جائیں جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے. تو سب کے پیچھے کون ہے؟ یہ سب کو بخوبی علم ہے اور یہ سب کچھ دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی غیر دانستہ طور پہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے. اب اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ اور اتھارٹیز کو بار بار نشاندہی کروا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جس تیزی سے ابھی کرائم کا گراف اوپر جا رہا ہے، ابھی یہ جو فیکشن فگرز جو پیش کریں گے یہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں. جب بھی یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جب بھی یہ اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں، کتنے ایسے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا میں صبح دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، اس بچے کا جو بیگ موبائل اسنیچنگ میں جو ہے وہ اس کا بیگ بھی جو تھا وہ یونیورسٹی کا، وہ بھی اسنیچر جو اپنے ساتھ لے گیا. اب اس کے اندر اس کا ایڈمٹ کارڈ ہے، اس کے اندر اس کا انرولمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اس کے ڈاکیومنٹس سارے امپورٹنٹ اس کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس کا این آئی سی پڑا ہوا تھا، وہ تک چلا گیا. اب ایگزامینیشن کا اگر سال ہے اور اگر وہ ایگزام دینے جا رہا ہے، اگر یہ ساری چیزیں چلی جائیں تو اس کا پورا سال، پورا کریئر اس کا جو ہے اس سے برباد ہو جائے گا. لیکن اتھارٹیز آپ کے سامنے کچھ بھی انہوں نے نہیں کرنا اور اس کے اوپر کچھ ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو بہرحال اب اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور جہاں تک بات ہے یہ ابھی جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کیسے ہو رہا ہے اور تھانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی اس سب کے سامنے. تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. تو میں اس سے پہلے جب پروگرام کے آغاز میں اس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے حوالے سے، تو لاک ڈاؤن میں جن کو سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح دکانیں بند کروائی جا رہی تھیں یا کھلوائی جا رہی تھیں اور اس کے پیچھے بھی کیا کیا وہ چل رہا تھا. یہ سب کو بخوبی علم ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اب اگر اس طرح کی اگر کوئی، جیسے میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ جی دوبارہ کوئی لاک ڈاؤن کے بارے میں، تو اس طرح کی رومرز نہ پھیلائیں، ورنہ لوگوں کا جو اس کے اوپر ریئیکشن ہے بڑا خطرناک اس کے اوپر آئے گا. اور پھر آپ کے لیے صورتحال پہلی بڑی مشکل ہے، وہاں سے وفاق کا بڑا پریشر اور کہ ڈیلیور ابھی تک کر نہیں سکے اور بار بار سوال ہو رہا ہے
کہ وہ میگا پروجیکٹس کی بات ہو رہی تھی، پھر اس کے علاوہ بہت سارے دعوے کیے گئے. ابھی بالکل خاموشی ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر ابھی یہ بات نہیں کی جا رہی. مختلف معاملات میں لوگ لگے ہوئے ہیں، مختلف اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ میڈیا کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو وہ سارے معاملات ابھی ڈسکس کرنا ہے. لیکن ہم اپنے شہر کے، اپنے ملک کے جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے کہ عام آدمی کا آج بھی مسائل وہی ہے. کسی بھی کراچی، پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، کراچی کے تو خیر ویسے ہی مسائل سب سے زیادہ ہیں. تو پانی کا مسئلہ ہے، کچرا، گندگی، غلاظت کے ڈھیر جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے. کوئی بھی شاید ایسا شہر اب ایسا نہیں بچا جائیں یہ سب کچھ نہ ہو. کراچی شہر مسائل کا گڑھ ہے، سب سے زیادہ مسائل یہاں پر ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن اتھارٹیز کیا کریں وہ سب کے سامنے ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، نشاندہی کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اب ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ساری وفاقی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، کبھی گیس کمپنی کے خلاف احتجاج ہے جناب، کبھی بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی یہاں پر ہے اس کے خلاف احتجاج ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان سارے ڈرامے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ اس کے انڈر یہ تمام معاملات آتے ہیں، کس طرح ان کو کنٹرول کرنا ہے. الٹی سیدھی بیانات دے کر، وضاحتیں دے کر احتجاج ریکارڈ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو بہت اچھے سے ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے، بخوبی جانتے ہیں کہ کون معاملات کو چلا رہے ہیں اور کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ان کے پیچھے انٹینشنز کیا ہے. اب تو لوگوں کو یہ تک علم ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، سب کو بخوبی علم ہے کہ اس کا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. تو یہ اب لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. تو گزارش صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی اب ضرورت قطعی نہیں ہے کہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، یہ کیے جائے. اس سے عوامی مسائل حل نہیں ہونے والے. اب پیک سیزن کی طرف جا رہے ہیں. اب جیسے ہی موسم سرما کا، پاکستان کے اندر تو آغاز ہو جاتا ہے، کراچی شہر میں کیونکہ موسم سرما نہیں آتا، لیکن پھر بھی جو گیس کی قیمتیں ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور یہ ساری صورتحال کا سامنا ہوگا. پھر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تو ابھی بھی اس وقت جاری ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو بہرحال دیکھنا یہ کہ ان معاملات کو اس دفعہ کیسے کیا جائے گا. اصل میں کیونکہ یہ ٹائم صرف گزارا جاتا ہے، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، وقت کے لیے تمام چیزیں آتی ہیں. کیونکہ موسم سرما جب آتا ہے پورے ملک میں تو تھوڑے ٹائم کے لیے لوگ شور کرتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، پریس کانفرنسز کا موقع ملتا ہے. کوئی 601 پریس کانفرنسز اس کے اوپر ہوں گی ہفتے کے اندر. پھر اس کے اندر بتایا جائے گا کہ جناب ہمارے پاس کتنی گیس ہے، دوسرے صوبوں کے پاس کتنی ہے، کس طرح سپلائی کے ایشوز ہیں، یہ تمام اس کو کیسے ریزالو کیا جائے گا. ان ساری چیزوں میں ٹائم ضائع کر کے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ سے گرمیوں کا سیزن اسٹارٹ ہو جائے گا. اس دفعہ بھی تیاری ایسی ہی ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ہر سال ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور اس سال بھی ایسا ہی کچھ ہونا ہے. تو اس کے بارے میں پیش کی اطلاع جو ہے وہ آپ کو دے دی ہے اور آپ دیکھتے جائیں تمام چیزیں ایسا ہی کچھ اب ہونے والا ہے. چند لمحات ہمارے پاس ہیں، بریک کی طرف جائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارے پاس یہاں پر گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم جو ہے وہ سوالات کریں گے آپ کی صحت سے متعلق. تو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا گفتگو کا اور بات ہو رہی تھی جناب کچھ مسائل کے حوالے سے، شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. بہرحال جی مسائل کی نشاندہی لوگ کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے اور بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر. ان تمام چیزوں کی خامیوں کی نشاندہی ضروری ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں اور کیا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، کس طرح انہوں نے ان مسائل کو حل کرنا ہے، یہ بھی ان کو یاد دلاتے رہیں گے. بہرحال جی بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں، بڑے سخت الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں. جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس طرح کے پیغامات بھیجتے ہیں یا جو ہمیں کالز کو جو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے، اگر ان کو کھول دیا جائے تو یقیناً آپ کے لیے جو ہے وہ سننا یہ بڑا مشکل ہوگا. بہرحال اب کچھ صحت کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارا اسکیجول ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. آج کے دن ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک کے ذریعے جو ہے وہ ہومیوپیتھی کا جو طریقہ علاج ہے کیسے کام کر رہا ہے، کیسے اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے اسکیجول گیسٹ سلمان صدیقی صاحب یہاں پر موجود ہیں. کچھ تاخیر کے بعد، مطلب کچھ سلسلہ پچھلے ہفتے سے جو وہ ڈسکنیکٹ رہا. آپ کی ہمشیرہ کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نہیں اس پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہو سکے. اور ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. سلمان صدیقی صاحب BBHDO
جو بلو برڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے اس کے روح رواں ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کریں گے. بہت شکریہ سلمان صدیقی, آپ نے ہمیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر وقت دیا, اور بڑی افسوسناک خبر یقیناً سب کے لیے, ہم سب کے لیے, کیونکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. آپ کی ہمشیرہ کا جو ایک سڈنلی جو ایک افسوسناک ہوا, تو اس کے لیے ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اس دکھ میں جو ہے وہ شریک ہے. اچھا, آج کا جو موضوع ہے پہلے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کر لیں. سوالات بہت سارے آ رہے تھے کڈنی کا, جو ایک وہ جو ہم نے ایک پروگرام کیا اس کے بعد تو بہت سارے پیغامات آئے پورے پاکستان سے کہ وہ جناب ادویات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید رابطہ نہیں ہو سکا. میں نے پروگرام میں بھی اس چیز کا تذکرہ کر دیا تھا کیونکہ ایک بڑی ٹریجڈی تھی, اس وجہ سے شاید وہ فون آپ نہیں پک کر سکے ہوں یا جواب نہیں دیا جا سکا. تو بہرحال اس کے اوپر ایک اور پروگرام ہمیں کرنا ہوگا, اور آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا اس کی طرف تھوڑا سا آ جائے. آج کا اصل میں جو ہم نے موضوع پروگرام کا رکھا ہے وہ بالوں کے حوالے سے اور اسکن کے حوالے سے رکھا ہے, جو کہ ایک بہت ہی کامن جو ہے وہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کراچی کے اندر میں بات کروں گا, پاکستان کی تو پھر ظاہر سی بات ہے کامن بات ہوگی, لیکن یہاں کراچی میں جو سندھ میں جو بالوں کے اور اسکن کے امراض ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے بڑھ رہے ہیں, اور بہت تیزی سے جو ہے وہ تباہی پھیلا رہے ہیں. جس میں بالوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو خواتین زیادہ اس میں متاثر رہتی ہیں. بال بڑے نہیں ہو رہے, یا بال دو منہ کے ہو گئے, یا بالوں میں خشکی سکری آ گئی ہے, اکثر جوئیں بالوں میں جو ہو جاتی ہیں. اسی طرح مردوں میں جو زیادہ تر بالوں کے مسائل رہتے ہیں وہ ایگزیما کے رہتے ہیں, یعنی ایگزیما ہو جانا, بالوں میں سر میں زخم ہو جانا, اسکن خراب ہو جانا. اور جلدی امراض کے حوالے سے کیونکہ ہمارے یہاں کی آلودگی اس قدر ہے ہمارے یہاں کراچی کے اندر کہ جو اسکن کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. اسکن کا بیسکلی تعلق آپ کے بلڈ سرکولیشن سے ہوتا ہے اور پانی کی کنڈیشن سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن ہمارا آلریڈی تھک اور نان تھک رہتا ہے, جس کی وجہ سے کافی اسکن کے معاملات بھی رہتے ہیں. تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آج تفصیلاً ڈسکس کریں گے, بات ہوگی اس کے اوپر, اور آپ پروگرام میں جو ہے براہ راست کال کر کے شامل بھی ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ خواتین جو جاننا چاہتی ہیں کہ ہومیوپیتھی کے ذریعے کس طرح علاج کیا جاتا ہے, اور یہ جو بالوں کا گرنا ہیئر فال ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیا ایسی میڈیسنس ہومیوپیتھک میں موجود ہیں, یہ آپ کو آج ضرور بتائیں گے. آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اسکن کے حوالے سے خاص طور پہ. اب یہ فرمائیے کہ اسکن کے حوالے سے بھی بہت سارے پیغامات آتے ہیں کہ اسکن کا مسئلہ, کیونکہ اتنی ہمارے تو شہر کراچی کے اندر اتنی آلودگی ہو گئی ہے کہ جب سانس لینا محال ہے کہ لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں, اور دیگر امراض, اور کرونا کی وجہ سے پہلے ہی لوگ جو ہے بڑے خوفزدہ ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور جلدی بیماریاں خاص طور پہ ہو رہی ہیں, مختلف الرجیز لوگوں کو ہو رہی ہیں, کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ کامن ہمارے یہاں جو جلد کا مرض ہے اس کو ہم بہت سادے لفظوں میں ایگزیما کہتے ہیں, مگر ایگزیما کی جو ہے قسمیں, ایک چیز ایگزیما ہم نے ایک نام رکھ دیا کہ میازمک ایک ڈیزیز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کہ باڈی آپ کی سوچ اور آپ کی تھیم ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اسکن کے اوپر. یعنی آپ یہ سمجھے جیسے فیس ہے, فیس کی ایک اسکن ہے, تو اگر آپ خوش ہیں تو آپ کا فیس تر و تازہ ہوگا, اداس ہے تو فیس اداس ہوگا, یا غصے میں ہے تو فیس بڑا غسیلا ہو رہا ہوگا. تو یہ موسٹ کامن ہے. اسی طرح سے جسم کے اندر یہ تاثرات جب انکلوڈ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جگر کو متاثر کرتے ہیں, اور جگر کو متاثر کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ ہوتا ہے اعصابی نظام کو متاثر کرنا. اور جگر کیونکہ بہت بڑا جو ہے سوشل سسٹم ہے باڈی کا ہمارے, جو ہے خون کو ترسیل کرنے کے لیے جسم کے اندر, اور یہاں کیونکہ پروڈکشن ہوتی ہے, تو یہاں جب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسکن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی اسکن کے اوپر کریکس آنا شروع ہو جانا, اسکن کے اوپر نشانات آنا شروع ہو جانا, اسکن کی جھریاں آنا شروع ہو جانا, یا اسکن میں کھجلی شروع ہو جانا, جلد میں بلڈ آنا شروع ہو جانا. یہ مختلف علامات ہیں جن علامات کی بنا پر جو ہے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کون سی اس وقت اس کو ٹریٹمنٹ جیسے کی جائے گی. مثال کے طور پہ اگر پیشنٹ ہے ہمارا اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن اسے پتہ نہیں چل پا رہا, تو اس کو ہم دو طریقے سے بہت ایزیلی ڈائگنوز کرتے ہیں, ایک اس کی اسکن کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اور ایک اس کی زبان یعنی ٹنگ کے ذریعے سے. اسکن میں اس پیشنٹ کے جس کے دل کا وال بند ہو رہا ہوگا یا دل کا کوئی بھی عارضہ ہوگا تو اس کے اسکن پہ ڈارک بلو کلر کے نشانات
پڑنا شروع ہو جائیں گے یا نیل آنا شروع ہو جائیں گے یا چوٹ لگنے کے بعد خون نہیں نکلے گا وہاں پہ جو ہے وہ نیل پڑ جائے گا. تو یہ واضح علامات ہے کہ وہ پیشنٹ اپنے آپ فوراً ECG کرائے اور اپنے دل کے جو معاملات ہیں ان کو فوری طور پہ حل کرے. ایک اسکن کی ڈیزیز آپ نے اکثر دیکھی ہوگی, ایڑیوں کا پھٹ جانا, یہ موسٹ کامن ہے. ابھی سردی آ رہی ہے اور سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں پانی کی کمی سے اور معدے کی خرابی سے ہوتے ہیں, کیونکہ معدے کی خرابی ہی سب سے بڑی وجوہات ہے ایڑی میں, جو ایڑی پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ پیشنٹ آتا ہے تو اس کے ہونٹ جو ہیں وہ کریکس آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اندر ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, پیشنٹ پانی کو ایکول نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے, پراپر وہ اپنی غذا نہیں لے رہا ہوتا جس میں پھل بھی شامل ہے, سبزیاں بھی شامل ہے, کیونکہ ہم لوگ کراچی والے گوشت خور زیادہ ہیں اور جس میں اللہ معاف کرے ہم نے جو مرغی ہے اس کو تو اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ بنا رکھا ہے کہ بس کوئی بھی موقع ہو, کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی کنڈیشنز ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو تو جی مرغی مرغی مرغی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو گائے کا گوشت ہے اس میں پروٹین کی بہت بڑی مقدار موجود ہے اور یہ اتنی زبردست مقدار موجود ہے کہ اس سے ہم اس کو بہت زیادہ اپنے باڈی کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. اور گائے کا گوشت اور ثابت مسور کی دال جو ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے وٹامنز بھی فراہم کرتی ہے اور ایک طرح سے غذا کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے بالوں میں وٹامنز پہنچتے ہیں اور پروٹین پہنچتا ہے, شائن بال ہوتے ہیں اور بال بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں خوراک کا زیادہ خیال رکھا جائے, یہ سب سے زیادہ خوراک کا زیادہ خیال اس لیے رکھا جائے کیونکہ دیکھیں ویسے ہی ہم لوگوں کی خوراکیں 2 نمبر چل رہی ہیں, ہر چیز 2 نمبر ہے, اور اس پہ ہم نے اور ستیاناز کولڈ ڈرنک پینے کے بعد کر رکھا ہے اور جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے کر رکھا ہے. لیکن اس پہ بھی ہم بڑے فکر مند نہیں ہیں, ہم بڑے سکون میں کہ اگر پیٹ میں پھارا ہو گیا یا پیٹ میں درد ہو گیا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیں کہ ہم نے کیا کھایا تھا, نہیں, ہم فوراً اس کو سیرپ لے لیں گے لیکن ٹھوس کر کھائیں گے. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, تو یہ ضروری ہے. اس لیے معدے پہ گرانیت ہوتی ہے, معدے پر بوجھ پڑتا ہے, جگر پہ گرانیت ہوتی ہے, جگر پہ بوجھ پڑتا ہے, تو اس کا نقصان پیشنٹ کو ڈائریکٹلی ہوتا ہے, انڈائریکٹلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا سلمان ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میں سید لیاقت علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے لیاقت صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میری نواسی کی عمر تقریباً 10 سال ہے. اچھا, چہرے پر گردن پہ سفید نشان ہو گئے. اچھا, سفید نشان ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے پیٹ میں درد تو نہیں رہتا ہے؟ نہیں, چہرے درد نہیں رہتا. کتنی عمر ہے اس کی؟ 10 سال بتا رہے ہیں. 10 سال. ٹھیک. اچھا 10 سال عمر ہے لیکن پیٹ میں درد نہیں رہتا, چہرے پہ سفید نشان آ رہے ہیں. جی جی. اچھا, یہ نشانوں میں کھجلی وغیرہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی, میں ضرور انشاءاللہ آپ کو میں ابھی بتوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. جی. بچوں میں زیادہ تر مسئلے کیلشیم کی کمی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو یہ پیٹ میں کیڑوں کی واضح نشانی ہے کہ جب یہ ہوں گے تو اسکن آپ کی, میں نے کہا نا اسکن آپ کو کہتی ہے کہ دیکھو مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہے اندر, تو اس کو سیٹ کرو. تو یہ گول نشان ہوتے ہیں جی چہرے پہ, چاہے وہ سانولا چہرہ ہو, گورا چہرہ ہو, واضح پتہ چلے گا کہ گول گول جو ہے وہ نشان ہوں گے. تو یہ نشان واضح کرتے ہیں کہ پیٹ میں بچے کے کیڑے موجود ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے اور کیلشیم کی جو ریکوائرڈ ہے دودھ کے ذریعے سے یا مختلف پھلوں کے ذریعے سے پوری کی جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جی, اس کا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی دوا بھی تجویز کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے دوا ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں جو ہے, بچی کیونکہ چھوٹی ہے تو آپ انہیں الفا ٹونک جو ہے وہ جرمنی کا استعمال کریں, اور ساتھ میں کلکیریا فاس 6X میں جو ہے ٹیبلٹ میں یہ بھی استعمال کریں. 6 گولی دن میں 3 ٹائم دیں. انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینہ ٹریٹمنٹ کریں, بالکل سے فیس سیٹ ہو جائے گا اور بچی صحیح ہو جائے گی. بالکل جی, یہ ضروری ہے. اور اگر اس کے متعلق, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اگر کہ جو دوا تجویز کی جاتی ہے, اگر آپ اس کے بارے میں اگر صحیح طور پہ نہیں سن پائے, اگر آپ اور کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو اب اوپر جو دیا گیا نمبر ہے, سلمان صدیقی صاحب کا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ کال کر کے جو ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں. اچھا, بچوں کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا, جلدی امراض ان کے ہو رہے ہیں, اور بڑی وجہ یہی بنتی ہے کہ جب لیور ڈس فنکشنل ہوتا ہے تو وہ جو بھی اس کے اوپر پڑتا ہے, اس کا ری ایکشن جو ہے وہ اسکن کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس میں
اسکن کے معاملات زیادہ سامنے آئے کیونکہ پانی کے اندر لوگ تھے جن کے پیر خراب ہوئے اور جراثیم جو ہیں وہ بہت زیادہ اسکن کو ڈسٹرب کیا، اور خاص کر کے بچے جو کہ سوئمنگ پول سمجھ کے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں نہاتے رہتے ہیں اور منہ میں پانی جاتا ہے، آنکھوں میں پانی جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں میں اسکن کی ایک بیماری خارش، جس میں کھجلی اور زخم والی کھجلی اور پیپ والے دانے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ پیپ والے دانے ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جگر کا جو مدافعی نظام ہے بہت اسٹرانگ ہے کہ جب اس پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ اسکن پر اس کو پھینک دیتا ہے، اسکن کے اوپر لاتا ہے. تو اس کا آپ علاج کرائیں تاکہ یہ معاملہ سالو ہو، اور اپنے بچوں کے ہاتھ ضرور دھلائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20 سیکنڈ دھلائیں یا 25 سیکنڈ دھلائیں، لیکن پلیز برائے مہربانی بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، پیر اور ہاتھ ان کا خیال رکھیں تاکہ بچے کا ہاتھ صاف ہوگا تو جراثیم کم سے کم اس کے منہ میں جائیں گے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلے بھی اس چیز کے اوپر بڑا زور دیا جاتا تھا کہ بچوں کی ہائیجین کا خاص طور پر ہائیجین، بچوں کی ہائیجین ہی تو سب کچھ ہے. یہی ہے. اب وہ اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. تھوڑی سی اویئرنیس اب آئی ہے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے کہ ہاتھ دھونے کے بارے میں اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، مجبور کیا گیا ہے. وہ آئی نہیں ہے، آئی نہیں ہے کیونکہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ڈنڈے پہ چلتی ہے. ہم لوگ سیدھا سیدھا نہیں چلتے نا. ابھی دیکھیں کتنے پابند ہو گئے تھے. ابھی اگر میں بات کروں لاک ڈاؤن کی تو 7 بجے سب اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا، وہی زندگی، وہی ساری چیزیں، وہی سب. جو ابھی مبشر آئی تھنک نام تھا جن کی، میں ابھی سن رہا تھا ان کی جو کال آئی تھی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پری پلان ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ہلاکتیں ہوئیں، پوری دنیا میں ہوئی، مگر ہم اس قوم سے ان لوگوں سے اور اس گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں یاسر کے جو سب سے آخری میں ہمارے پاس سب کچھ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے پوری دنیا میں جب لائٹوں کا سلسلہ تھا ہم لوگ بڑے مزے سے تھے، اب ہم لوگ بھگت رہے ہیں، دنیا آرام سے ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، گیس کا ایک بڑا ایک بحران چلا، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا میں چلا، سب پھنسے، ہم سکون میں تھے. آج پوری دنیا سکون میں، ہم گیس کے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم ان میں سے ہیں، جب سب وہاں سے ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسا بھی ہیئر فال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہ ہیئر فال کی وجوہات بہت ساری ہیں. تو یہ بھی سمجھانا لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے. کچھ جو ہیریٹنس میں کچھ ہوتا ہے ایشوز، ایک بالڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ پھر دوسرا میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آج کل مختلف ڈائٹ پلان جو ہے وہ لوگ لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر جو ہیئر فال ہو رہا ہے اور کہیں اور اس طرح کے پرابلمس ہو رہے ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو آج کل ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، سارے ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو خود ساختہ جو ڈائٹ پلان لے کر گھوم رہا ہے، یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے اور کتنا اس سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو اپنا منجن بنائے گا بیچے گا تو نا. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک. تو اب انہوں نے بھی ایک منجن بنایا، انہوں نے بیچنا ہے اس منجن کو بیچنے کے لیے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. لوگ کہیں یار یہ تو بڑا جو ہے وہ زبردست ہے، اس سے تو بال گھنے بھی ہو جائیں گے، لمبے بھی ہو جائیں گے، ہم نے یہ ڈائٹ لینی ہے، یہ سیرپ پینا ہے، یہ جوس آیا ہے ڈبے کے اندر تو ہم نے پینا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو بیوقوف بنا کے دیا جا رہا ہوتا ہے، پلایا جا رہا ہوتا ہے. مگر آپ بڑے مزے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی فیس دے کر وہاں سے دوا نہیں لیں گے، لیکن مارکیٹ سے جا کر ایک آپ 2,500-4 ہزار روپے کا ڈبہ ضرور خرید کے لے آئیں گے جو کہ ٹوٹل کیمیکل ہے، جو کہ ایک وقت میں آ کر آپ کے جسم کو مکمل طور پہ نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا، کسی بھی صورت نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے لیے اس نے ترتیب بنائی ہے، پھلوں کی، سبزیوں کی، روٹی کی، دال کی، چاول کی، پانی کی، دھوپ کی، چھاؤں کی، ایک ترتیب دی ہے نا. ہم اس ترتیب سے بھاگ رہے ہیں، ہم اس ترتیب کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ یار اگر یہ لے لینے سے صحیح ہو جاتا ہے مسئلہ. دیکھیے 80% جو خواتین ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ آئل نہیں لگاتی سر پہ، ٹھیک ہے جی، وہ کرتی ہیں جی ٹیبلٹ کھا لیں ایئر فالس کی. لیکن اللہ نے ایک نعمت دی ہے نا، آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، کھوپرے کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، تو وہ بالوں کی غذا ہے. جس طرح ہم روٹی سالن کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح پروٹین جو ہے وہ بالوں کی بہت اہم غذا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ روٹی اور گوشت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، اور ان دونوں چیزوں سے ہم بھاگ کے ڈبل روٹی، پاپا، چائے، باقر خانی، بند،
اس طرح کی چیزوں پہ جا رہے ہیں. دین یہاں سے ہم جو ہے گوشت کو چھوڑ کر اور ایک ایسی مطلب چکن کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ٹوٹل کیمیکل سے تیار کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. خدا جو لوگ بنا رہے ہیں, جنہوں نے یہ فیڈ بنائی ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ فیڈ زہریلی ہے اور نقصان دہ, لیکن ہمارے یہاں پہ رواج اس قدر ہے کہ اگر بیمار ہے تو اس کا سوپ پلاؤ اور صحیح ہے تو اس کا گوشت کھلاؤ. تو اللہ ہم پہ اپنا رحم کرے, کیونکہ مرغی جو آ رہی ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ اور کولڈ ڈرنک بہت زیادہ نقصان دہ. یہی دو چیزیں جو جگر اور معدے کو خراب اور آنتوں کو برباد کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں جی, بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے. بیماری چاہے کوئی بھی ہو, آپ نے اپنی ایک سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. اور ایک اور چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں, ایک بڑی کامن پریکٹس جو ہے وہ باہر ہوتی ہے کہ لوگ اپنا ایک تو ٹیسٹ بڑے فریکوینٹلی کرواتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز کیا کیا آتی ہیں. بالکل ایسا ہے. ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر بہت ساری ڈیفیشنسیز آتی ہیں, لیکن وہ ہمارے ٹرینڈ ہیں جی. ہمارے یہاں 30 سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے, پوری دنیا میں 40 کے بعد وہ شروع کرتے ہیں. آپ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ آپ کی گنتی الٹی گنتی شروع ہو گئی. اب اس کے بعد جو بھی جی آپ ٹوکن پہ جی رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. لیکن یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ ضروری ہے. باڈی میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, ہمیں لیولز نہیں پتا. اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ آپ کوئی بھی اگر کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں, جیسے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو اگر جوائنٹس کے اندر سے اگر کوئی آواز آ رہی ہے, فوراً سے وٹامن ڈی کے جو ہے وہ انجیکشن لگوانا شروع کر دیتے ہیں, ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے. آپ اس پہ زیادہ بہتر بالکل میں کہوں گا, اور خاص کر کے یہ معاملات گھٹنوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں. اور غلطی سے اگر آپ کسی بڑے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو وہ سیدھا آپ کو ایک ہی جواب دیتے ہیں, گھٹنوں میں سے آپ کا لیس ختم ہو گیا, یا تو نیا گھٹنا ڈلوا لیجئے یا اس کا آپریشن کروا لیجئے. آپ کے جو C2 C4 میں سے لیس ختم ہو گیا, یا تو آپ اس میں سے پانی نکلوائیں یا آپ اس کا آپریشن کرائیں. یہ چیزیں. لیکن میں آپ کو آج ایک بڑے مزے کی چیز بتا رہا ہوں کہ لوکی کا پانی, جس کو سوپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لوکی کے چھلکے کا سوپ کہہ لیں, اگر آپ روزانہ اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں تو گھٹنوں میں سے یہ جو ٹک ٹک کی آواز اور ہاتھوں میں سے یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کیلشیم جسم میں کم ہونے کی ایک سائن ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. دودھ کے ذریعے سے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں, انڈے کے ذریعے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. انڈے کی زردی کھانے کے ساتھ ساتھ, سفیدی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا گھٹنے پہ مساج بھی کر سکتے ہیں کچے انڈے کا. یعنی سفیدی جو ہے اس کی وہ ٹوٹل کیلشیم ہے, ٹھیک ہے جی, اس پہ کلوائڈ پہ مبنی ہے. آپ دھیمے 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 اس کا مساج کر کے گرم پٹی باندھے رات کو, صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سرکولیشن آف بلڈ جب چلنا شروع ہو جائے گا تو کیلشیم آلریڈی ہڈیوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور میں اس چینل کے تھرو K21 کے تھرو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہڈیوں میں لیس ختم نہیں ہوتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں آپ لوگ بٹھا لیجئے کہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو آپس میں رگڑ کھانا شروع کرتی ہیں, جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. اور کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں میں کرکراہٹ اور آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا پراپر غذا کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جب امی ابا بچپن میں دودھ کا گلاس لے کے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس عمر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم قدر نہیں کرتے. ایسا ہی ہے جی, اس چیز کو سمجھے جی, خوراک کا خیال رکھیں اپنے. اور جیسے بھی بتا رہے تھے کہ کیلشیم کی اگر ڈیفیشنسی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے کہ اپنی خوراک کے ذریعے اس کو پورا کریں. اور دوسری یہ چیز جیسا بھی ہم بات کر رہے ہیں, میں ایک اور ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ جو مختلف قسم کی پروڈکٹس جو استعمال کریں, یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو مختلف پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں بہت سارے آپ کو پروڈکٹس نظر آتے ہیں, ملٹی وائٹمنز نظر آ رہے ہیں, ٹیبلٹس نظر آ رہے ہیں, لوگ بڑا فریکوینٹلی اس کو یوز کر رہے ہیں. کیا افیکٹو ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں؟ افیکٹو میں اس طرح سے مثال دوں گا کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ کیمیکل تو میں نے بھی پہلے بھی بتایا, بس آپ یہ سمجھ لیں کہ دھوکے کو ایک خوبصورت کپڑے پہنا کے اور آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, یعنی اندر سے بس وہ مثال بڑی سیدھی ہے کہ گولڈ لیف کے پیکٹ میں K2 کا سگریٹ نکلے. بس یہ مثال دوں گا کہ جتنا ہم لوگ فینسی ہو چکے ہیں, ہم لوگ اس طرف بھاگتے ہیں روشنی کی طرف, ہم لوگ خوبصورتی کی طرف بھاگتے ہیں, چاہے وہ آج دودھ کی دکان بن رہی ہو, چاہے وہ آج ایک پرچون کی دکان بن رہی ہو, چاہے آج ایک بیکری بن رہی ہو. جتنا فینسی, جتنا اچھا آئٹم وہی ہوگا اندر, وہی ڈبل روٹی بنانے کا انداز ہے, وہی پیکنگ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو کیج اور شیشے میں کر کے رکھا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ کہیں گے نہیں یار. چھوٹی سی مثال ہے, ٹھیلے کے اوپر اگر آپ نے سیب ایسے بھر دیے نا تو لوگ دیکھتے ہوئے نکل جائیں گے, اور اگر یہی سیب چمکا کے آپ نے رکھ دیے تو لوگ پہلے ادھر آئیں گے اور آپ کو 20 روپے زیادہ دے کے بھی
جائیں گے. تو یہ منجن جو بک رہے ہیں, یہ میں لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قدرتی غذاؤں کی طرف آئیے, اور ہومیوپیتھک کو جو ہے, کیونکہ یہ بھی ایک قدرتی علاج ہے, ہومیوپیتھک کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ہومیوپیتھک میں بہت اچھے آئلز موجود ہیں, ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائیں موجود ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے بہترین ثابت ہوں گی اور آپ کے اسکن کے لیے بہترین ثابت ہوں گی. اچھا, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ اپنا سوال جی. کیجیے. السلام علیکم. جی ڈاکٹر, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مدیحہ ہاشر. جی. میری بیٹی ہے 11 سال کی. جی. تو ڈاکٹر ان کی فیس پہ جو ہے نا وہ نشان ہے. کس طرح کے نشان ہیں؟ کہ جیسے وائٹ سے ہیں, وائٹ بہت جیسے اسپاٹ ہوتا ہے نا بڑے بڑے. تو اچھا, ان نشانوں میں کھجلی وغیرہ ہوتی ہے یا ڈارک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتی, نہیں کھجلی زیادہ نہیں ہوتی, ڈارک بھی نہیں ہوتے. وہ جو ہے نا کبھی کبھی ریڈ جیسے ہو جاتے ہیں, بہت کبھی ہوتے ہیں. اچھا, کھانے وغیرہ میں کیا چیز زیادہ استعمال کرتی ہیں وہ؟ جنک فوڈ وغیرہ لیتی ہیں گھر کا کھانا وغیرہ؟ ڈاکٹر صاحب جنک فوڈ وغیرہ جی یوز تو کرتے ہیں بچے, آپ کو پتہ ہے آج کل. جی جی بالکل, آج کل تو بچے اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. بالکل. وہ جیسے یہ ہے نا کپ کیک وغیرہ یہ ہو گئے, جوسز ہو گئے باہر کی فلائی جوس وغیرہ. ٹھیک ہے, آپ اگر جنک فوڈ اگر باہر سے کوئی برگر وغیرہ دلاتے ہیں تو کوشش کریں کہ بیف برگر کو اپلائی کریں یا گھر کے اندر اس کو برگر بنا کے دے دیں. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا, تو وہ آرام سے کور ہو جاتے ہیں. باقی اس کے لیے دوا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, تو آپ اسے استعمال کریں, انشاءاللہ اس کے چہرے کے نشان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے جی؟ کس وجہ سے ہے یہ اس کو؟ دیکھیے, دو وجوہات ہوتی ہیں بچوں کی, یا تو کیلشیم کسی وجہ سے کم ہو جائے کہ بچے دودھ نہیں پیتے, اور اگر کیلشیم ان کی پوری ہوتی ہے تو بعض دفعہ آنتوں میں انفیکشن کی وجہ سے, اور یہ انفیکشن ٹیپ وارم کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی آنتوں کے جو کیڑے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو پروٹین کو نقصان پہنچاتے ہیں جسم میں, اور ان کا جو انزائمز ہے وہ باڈی میں داخل ہونے کے بعد بچے کے فیس کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں کال کی, اور آپ کو یقیناً جواب اس کا مل گیا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ اور بھی ایک کوسچن ہے, ابھی اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت لے کر واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی آج کے صحت کے حوالے سے, بالوں اور جلد کے جو عام مسائل ہیں, امراض ہیں, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں اور جوابات دے رہے تھے آپ کے سوالوں کے. دیکھنے والے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, نیچے اسکرین کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, براہ راست سوال کر سکتے ہیں. اوپر اسکرین کے اوپر جو نمبرز آپ کے سامنے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر ہیں, ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے بھی کچھ میڈیسنز جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جو آپ کو تجویز کی گئی, اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو اچھی بات, نہیں تو اگر آپ اس کے اوپر پوچھیں گے ان سے پروگرام کا ریفرنس اور وہ آپ سب کچھ بتائیں گے تو آپ کو وہ بتا دی جائے گی. وہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو یہ بات ہو رہی تھی سلمان صاحب. اب فرمائیے, جیسا بھی ہم نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا, آپ نے بہت اچھے سے تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو خوراک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیا کھانا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے, اور کس وقت کھانا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں, بہت ساری بیماریوں کا آپ کو یقیناً اس کے بارے میں زیادہ علم ہے. جو ایٹنگ ہیبٹس ہے, جو ہمارا سائیکل ہے, یہ دنیا سے بالکل الٹ چلتا ہے. یعنی پوری دنیا میں ہم بریکفاسٹ دیکھتے ہیں, لوگ بڑا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, بہت ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا میل ہوتا ہے دن کا وہ کافی ہیوی ہوتا ہے, جو ان کو آگے چلاتا ہے پورے دن, اور اس کے بعد پھر اس میں گریجولی لنچ تک کمی آتی ہے, اور ڈنر میں اس میں اور کمی آ جاتی ہے. یہاں کچھ الٹا سلسلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف چائے کو پریفر کرتے ہیں, چائے پی لی, بریکفاسٹ. کراچی میں الٹا سلسلہ ہے, لیکن اگر آپ باہر شہر میں جائیں مثال کے طور پہ, وہ کہتے ہیں نا ہون لاہور ہے, تو لاہور کی اگر ہم بات کریں اور کراچی کے ناشتے کی بات کریں, زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں بہت لائٹ ناشتہ ہوتا ہے صبح کا, بلکہ تینوں ٹائپ کے کھانے ہی لائٹ ہوتے ہیں, لیکن لاہور کا اگر آپ ناشتہ دیکھیں تو ماشاءاللہ صحت بھی ان لوگوں کی آپ دیکھیں, اور ان لوگوں کے کام بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ, کہ وہ چھولے پٹورے سے تو وہ ناشتہ کرتے ہیں صبح. ٹھیک ہے جی, پائے سے ناشتہ ہو رہا ہے, چھولے پٹورے کے ناشتے چل رہے ہیں, مطلب ڈبل روٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کا.
ہمارے یہاں بند ڈبل روٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارا معدہ خراب ہو رہا ہے کیونکہ یہ خمیر ہے اور ایک حد تک خمیر کو جسم میں فائدہ دیتا ہے کیونکہ خمیر وٹامن ڈی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سورج کی روشنی اور خمیر، ٹھیک ہے جی. یہ وٹامن ڈی اللہ رب العزت کا اللہ نے اس میں رکھا ہے، جس میں تیسرے نمبر پہ آتی ہے دہی. وٹامن ڈی کا بہت بڑا اس میں جو ہے سورس ہے، بہت بڑی طاقت ہے وٹامن ڈی کی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے، ہم پازیٹیو کیوں نہیں لیتے ان چیزوں کو، ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں کہ جس طرف ہمارا نقصان ہے. ابھی آپ نے کہا پوری دنیا میں سافٹ ناشتے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور ایکٹیو ناشتے کیے جاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر کے ٹرینڈ ہے پراٹھوں کا جی اور نان کا، اور مطلب شوربے والی چیز ہونی چاہیے تو وہ کچھ کھانا چاہیے. لیکن 70% لوگ اسی طرح کے ناشتے کرتے ہیں، لیکن 30% لوگ جنرل جیسے آپ نے کہا چائے پی کے اور وہ آفس نکل جاتے ہیں اور پھر کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. تو ان کا نقصان یہ ہے کہ ان کا شوگر لیول بہت زیادہ گر چکا ہوتا ہے اور ان کی طبیعت میں بائی فیوچر بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ آ سکتے ہیں، بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے غذا کے اندر صبح کے ٹائم میں جو ہے وہ کسی بھی جو ہے بیسیکلی پھل کا استعمال جو ہے وہ رکھیں. اسپیشلی میں لاسٹ ٹائم بھی میں بتا چکا تھا کہ اس کے حوالے سے آپ جو ہے سیب کا استعمال کر سکتے ہیں، روزانہ 1 سیب کھائیے. 6 کیلے کا استعمال کریں، 6 کیلے 1 سیب اور 1 گلاس دودھ. یہ آپ کا پیور ناشتہ ہے جس میں آپ کی اسکن، آپ کے ہیئر، آپ کا لیور، آپ کا اسٹمک، آپ کا کڈنی، آپ کے جتنے بھی اعضائے رئیسہ ہیں جو اسٹیپ پہ، وہ تمام کے تمام پازیٹیو رہیں گے، وہ تمام کے تمام بہتر کام کریں گے. دوپہر میں جو آپ نے کھانا رکھنا ہے، دوپہر میں آپ گوشت کا آئٹم لیں، مچھلی کھائیے، بکرا کھائیے، گائے کھائیے، جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو کھائیں گے تو دوپہر سے لے کے رات تک کا ٹائم اسے ہضم کا مل جائے گا. جو گوشت ہم رات میں کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ پروٹین بجائے جسم پہ کام کرنے کے وہ جگر کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جگر انہیں تھرو کر دیتا ہے ہماری باڈی یعنی اسکن کے اوپر، جس کی وجہ سے اسکن پر خارش ہو جانا، اسکن پہ ددوڑے پڑ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اسکن پہ ہوتی ہیں. رات کا کھانے میں آپ دال اور سبزی کا استعمال کریں جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے. میں لاسٹ پروگرام میں بھی کچھ میں بتا چکا ہوں کہ پالک کا استعمال جو ہے دوپہر میں بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے، رات میں بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پالک کا جو پیسٹ ہے وہ بالوں کو کیسے بڑا کرتا ہے اور بالوں میں کس طرح سے رونق لے کر آتا ہے. اس میں بہت ایزی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ میکسیمم 1 پاؤ پالک لے لیں، ٹھیک ہے جی، اس کو خوب بلائنڈ کر لیں، اس میں پانی کوئی نہیں ڈالنا، پانی کوئی نہیں ڈالنا ہے، جو وہ پورے اچھے سے مکس ہو جائے، پوری پیسٹ بن جائے. تو آپ نے 1 پاؤ پالک میں آدھا پاؤ کے قریب جو ہے وہ شہد ایڈ کرنا جو اس کے اندر انکلوڈ کر دیں آپ، ٹھیک ہے جی. پھر اسے دوبارہ آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے. جب وہ یکجان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں آپ نے ڈالنی ہے دہی، آدھا پاؤ دہی ڈالیں، یعنی 1 پاؤ پالک ہو گیا، اس میں آدھا پاؤ شہد اور آدھا پاؤ دہی ہے. یہ آپ کا پیسٹ تقریباً یہ خراب نہیں ہوگا، یہ میکسیمم آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تقریباً 30-45 ٹمپریچر پہ اس کو رکھا جا سکتا ہے فریج میں. تو یہ آپ نے کرنا یہ کہ آپ پہلے اپنے بالوں کو اچھے سے دھو لیجئے، ٹھیک ہے، کسی بھی شیمپو سے دھو لیں یا صابن سے دھو لیں یا آپ کو جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ کر سکتے ہیں. سب سے بہترین جو شیمپو ہے وہ انڈے کی سفیدی ہے. بہت اچھی بات ہے، تو اگر اس کو استعمال کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. یہ آپ نے اچھی بات بتائی ہے. چلیں یہ بھی پتہ چلے لوگوں کو کیسے یہ جو کیمیکل والی پروڈکٹس جو استعمال کرتے ہیں، اور میں بالکل وہ پروڈکٹ بتا رہا ہوں جو کیمیکل سے بالکل ہٹ کرے اور ایک نیچرل شیمپو آپ کے پاس جو ہے وہ نیچرل شیمپو انڈے کی سفیدی ہے کہ آپ انڈے کی سفیدی کو اور اسی طرح جھاگ بنائے گی جس طرح آپ شیمپو کے چکر میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے جھاگ. ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شائستہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. یس شائستہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. ضرور پوچھیے. جی 2 بچے ہیں اس کے اور اس کے نا ہاتھوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کافی پین ہے اس کو ہڈیوں میں. اچھا، جوائنٹس میں جی بہت زیادہ پین. جی اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے ہڈیاں ٹیڑھی ہونے کا. اور عمومی طور پہ 2 بیٹیاں بھی انہوں نے بتایا کہ اس کی ہیں. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ بچے اپنی کیلشیم ماں کے پیٹ میں خود ہی لیتے ہیں. جی جی، جو کھانا پینا ہے وہ پلاسنٹا کے ذریعے سے وہ اپنا
پورا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کے لیے کھائیں, لیکن اس وقت ماں کے جسم سے سارا کھانا بچے کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے, اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنا خیال نہیں رکھتی, نہ کھانا کھاتی ہے, نہ پراپر غذا لیتی ہے, نہ چہل قدمی کرتی ہے, صرف اپنی زندگی کے روٹین میں لگ کے بچہ تو صحت مند ہوتا ہے لیکن ماں تباہ ہو جاتی ہے. اور ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا کہ جو 2 بیٹیوں کے بعد مسلسل جو ہے گھر گرستی ہے, ظاہر سی بات ہے, ہسبینڈ آفس جائیں گے, بچے اسکول جائیں گے, تو اس سے کیا ان کی ہڈیاں جو ٹیڑھی ہو رہی ہیں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ پراپر کیلشیم, پراپر پروٹین ان کو نہیں مل سکا, جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوئی ہے. اس کے لیے میں ہماری ایک بڑی سپیریئر پروڈکٹ ہے ریکس روبیا. جی ہاں, تو ریکس روبیا جو ہے اس میں کیلشیم, منرلز, بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یہ آپ کو کسی بھی اچھی ہومیوپیتھک اسٹور سے جو ہے یہ مل جائے گا. یہ گلونیوز کے کنڈیشن میں ہوتا ہے, اس کو دودھ میں ملا کر پلائیں, 2 کھانے کے چمچے صبح شام دیں, کم سے کم 6 ڈبے استعمال کرائیں. ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی جو ہو رہی ہیں وہ سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہو جائیں گی یہ جو ان کی بیٹی ہے انشاءاللہ. بڑا اچھا سپلیمنٹ آپ نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے. اور وہ میں اینڈ کر دوں اس کا نا بالوں والا, جی کہ ہم بتا رہے تھے, تو یہ جب تینوں چیزیں آپ ملا لو گے نا, تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سر دھو لیا سفیدی سے, اس کو بال کو تھوڑا نم رہنے دیں, بالکل ڈرائی نہ کریں, خشک نہ کریں, اور پھر یہ پیسٹ آپ نے لینا ہے اور اس طرح کر کے جو ہے بالوں کے اندر رگڑنا نہیں ہے, بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگانا ہے اور چٹیاں کو کس کے آدھے گھنٹے کے لیے باندھیں, اور اس کے بعد اپنے سر کو ایزیلی آپ اسی طرح تو سفیدی سے دھو لیجئے یا کوئی بھی شیمپو جو آپ یوز کرنا چاہیں آپ اس سے جو ہے وہ ایزیلی دھو سکتے ہیں. کچھ یعنی ہفتے میں آپ نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ پروسیس کرنا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بالوں میں خوبصورتی, چمک, اور کنڈیشنر کا کام یہ جو ہے کریں گے, جو ہے اس سے بالوں میں چمک بھی آئے گی, اور بال جو 2 منہ کے آپ کے ہو رہے ہیں وہ 2 منہ کے ہونا بند ہو جائیں گے, اور بال بھاری اور ان کی لینتھ اچھی ہو جائے گی. اس طریقے کے کرنے سے کہ آپ کیمیکل سے بھی بچ جائیں گے, کسی قسم کی کوئی آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہوگی کیمیکل کی, اور نیچرل طریقے سے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ یہ جو آرگینک چیزیں تو اس کا استعمال کریں, نیچرل پروڈکٹس کو یوز کریں. یہ کیمیکل والی پروڈکٹس, اتنے سارے کیمیکلز میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپلائی کرتے ہیں بالوں کے اوپر, وہ شیمپو کی شکل میں بھی ہے, اس کے بعد اس کے پوسٹ شیمپو جو کنڈیشنرز ہوتے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں, پھر اور بہت ساری پروڈکٹس یوز کرتے ہیں. سب سے بہترین ہے آپ اگر بالوں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ میں خود استعمال کر چکا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دہی سے آپ سر دھوئیں, نرشمنٹ ہوتی ہے بالکل اس کا, اور دہی کے بعد جو ہے آپ نے انڈے کی سفیدی سے اسے فریش کر لینا ہے, تو آپ کے بال سافٹ بھی ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کو ایک نئی توانائی ملے گی, کیونکہ آپ جس طرح آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں ویسے بالوں کو غذا دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ جب کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے تو اس نے دعائیں بھی دینی ہے. تو اسی طرح سے جب ایک نظام ہے اللہ کا, قدرت نے ایک نظام کھوپڑی کا رکھا ہے جس میں بال آپ کو دیے, کیونکہ بالوں کی اسٹیپ ہے, بالوں کی ایک اسٹیپ نہیں, بالوں کی 3 اسٹیپ ہیں, اوپری بال, درمیانی بال اور سطحی بال. یعنی جو ڈپ سے نکل رہا ہے بال وہ روٹس ہے, پھر اس کی اسکن ہے, اور پھر پورا بال جو باہر جو ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک اللہ کا ایک نظام ہے کہ کلر لگتا ہوا بالوں کا قدرت نے ایسے نظام رکھا ہے کہ وہ باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. یہاں کسی قسم کی کیجویٹی ہو جائے تو وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ یا تو چوٹ لگ جائے یا ایگزیما ہو جائے, جی جی بالکل ٹھیک, پھر وہ آپ سر کھجاتے ہیں, اس میں زخم ہوتا ہے اور زخم کی وجہ سے روٹس کمزور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ون جوئیں جو ہیں وہ بچوں تک تو بہت اچھے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں جو ہے خون اوپر کی طرف کھینچتی ہے تو نظام دوران خون پروٹین لے کے سر کی طرف جاتا ہے. وہ بچے آپ نے اکثر دیکھیں بہت تیز اور ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ ان کا سر چیک کریں جوئیں برآمد ہو جائیں گی. لیکن بڑوں میں یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بڑوں میں بلڈ پریشر ہائی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اور کافی حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال رکھیں جیسے ابھی بتایا جا رہا ہے, اور جیسے ابھی یہ جو نیچرل جو پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ ایک بڑا کامن کویشچن ہے کہ جو ہیئرز ہوتے ہیں, ہیئر آپ کے جو روٹ سے جو جھڑ جاتے ہیں ری گرو ہو سکتے ہیں واپس, کوئی آپ کے پاس؟ بالکل ری گرو ہو سکتے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. آج K21 اور یہ یاسر بھائی کی محبت ہے کہ آج ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, فائدہ ہو, کیونکہ یہ یاسر کی ہے سلیکشن, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. تو جو ہے K21 کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے بتاؤں کہ آپ نے اکثر بوری دیکھی ہے, پلاسٹک والی نہیں, پہلے جو آٹے کی بوری آتی تھی, آپ اس کا تقریباً آدھے فٹ کا ایک حصہ لے لیں اور اس کو بالکل جلا کے راکھ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد السی کا تیل آتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس السی کے تیل میں اس کو
یعنی السی کے تیل کے ساتھ پھر اس کو دوبارہ بنا کے منچ کر کے گرم کر لیں اور یکجان کر کے اور اس کو چھان لیں. ٹھیک ہے جی. یہ آئل رات کو سوتے وقت اگر خواتین ہیں تو وہ دھیمے دھیمے وہ روٹس پہ لگائیں, اور اگر مرد ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بال اپنے بالکل گنجے ہو جائیں تاکہ وہ اپنے بالوں پہ جس جگہ پہ ان کو لگانا ہے وہاں پہ لگا کے اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں وہاں پہ رواں نکلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بات میں آپ سے جو بتا رہا ہوں یہ ایسے ہی نہیں بتا رہا, ایک تجربے کے بعد آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اسے دھیمے دھیمے مساج کریں گے, اس سے کافی جو ہے افیکٹ پڑے گا, بہت بہتر ہو جائے گا. اسی طرح ایک آسان سا ایک طریقہ بتا رہا ہوں ہومیوپیتھک آئل گھر پہ بنانے کا, جس سے آپ کے بال نیچرل ملائم اور سافٹ بھی رہیں گے. آرنیکا کے نام سے ایک ہماری دوا آتی ہے, مدر ٹنچر میں لینی ہے. 100 ml آئل میں تقریباً جو ہے 10 قطرے جو ہے وہ انکلوڈ کرنے اور اس کو 99 مرتبہ شیک کرنا ہے. آپ کو آئل تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی کیمیکل نہیں گیا, کوئی کسی قسم کا زہریل آلود جو ہے نقصان دہ جو ہے ٹرمس نہیں گئے. از ویری ویری ویل جو ہے آئل تیار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے سرسوں کا یوز کرتے ہیں, سرسوں میں 10 قطرے ڈالیے, شیک کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کنڈیشنر اسٹائل میں ہو جائیں, تھوڑے سافٹی بھی ہو جائیں, تو اس کے ساتھ ایک ٹنچر آتا ہے جبرونڈی. ٹھیک ہے جی. تو وہی 100 ml میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 قطرے آرنیکا کے ہیں, 5 قطرے جبرونڈی کے آپ نے انکلوڈ کر کے شیک 99 ٹائم کرنا ہے. لیجئے آپ کا ایک اور آئل تیار ہو گیا, جس سے خشکی سکری بھی سر سے ختم ہوگی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب آپ جا کے 1000 2000 5000 4000 کا جا کے آئل خریدیں تو اس سے اچھا ہے کہ 100 روپے کا تیل لائیں گھر میں. 20-25 روپیز کی میڈیسن آپ کو پڑ جائے گی. 10 قطرے آپ ڈالیں اور اپنے اور اپنی فیملی کے لیے آئل بنائیں اور لگائیں. زبردست جی. اسی طرح سے میں ایک اور چیز ضرور بتائیے. کریم کے حوالے سے, فیس کی کریم کے حوالے سے, ہمارے دادا, ہم تو خیر دادی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, پھر اماں نے بھی لگائی ہمارے دوسرے. ایک کریم آتی ہے تبت سینو کے نام سے. اس تبت سینو کے اندر بربرس ایکوفیرا اور اکنیشیا کے نام سے ہماری دوائیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے آپ نے 5 ڈراپس ڈالیں اور اس کو شیک کر لیں. ٹھیک ہے جی. صبح نیچرل جیسے منہ دھوتے ہیں, منہ دھونے کے بعد لگائیے. داغ دھبے جھائیاں دانے کیل ماں سے بالکل سیٹ ہو جائیں گے. یہ بھی آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. اس میں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہے کہ آپ نے دوا ڈالی ہے اور جو ہے جو یہ کریم ہے یہ بھی بہت زیادہ کیمیکل سے بھری نہیں ہے, نارمل بیس پہ بنی ہوئی کریم ہے کہ اسکن کو نقصان نہیں پہنچاتی. تو آپ کیا کریں جی, اس میں یہ آپ نے ڈراپس ڈال لیں اور اسے شیک کریں. ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. ہمارا مسئلہ تو ہے جی, کہنے دیجئے رنگ گورا کرنا ہے. تو رنگ گورا کرنے کے لیے بتائیں نا, خواتین بیچاری بڑی کوشش کرتی ہیں. بالکل رنگ گورا کرنے کے لیے چلیں ہم آپ کو, میں فارمولا وہی بتاتا ہوں. میں تو اس کا سخت خلاف ہوں, لیکن چلیں آپ بتائیں. نہیں, رنگ گورا میں نیچرل طریقے سے بتاؤں گا, جو قدرت کا ایک نظام ہے میں اس نظام کے تحت بتا رہا ہوں, اس نظام سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. کریم کا یہی بیس لے لیں, یا پلین کریم آتی ہے مارکیٹ سے, آپ وہ لے لیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس میں زعفران, جسے تیسر یا کیسر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, زعفران جو ہے آپ نے اس کو میکسیمم, اگر آپ کے پاس 100 گرام کریم ہے تو آپ اس میں 1 گرام جو ہے زعفران کو انکلوڈ کر دیں گے. اس کے بعد اس میں دوسری چیز جو ہے اخروٹ کے جو چھلکے آتے ہیں, شاید آپ کو پتہ نہیں ہو کہ بڑی 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 زبردست چیز ہے. اور یہ جو اسکریپر مارکیٹ میں آپ کو ملتے ہیں, جس کو آپ 5 مطلب 1000 روپے خرچ کر کے اور رگڑائی کراتے ہیں چہروں کی اور صاف کراتے ہیں. اخروٹ کے چھلکوں کو بالکل پاؤڈر بنا کر جو ہے 100 گرام میں تقریباً 10 گرام آپ اخروٹ کا یہ پاؤڈر ڈال کے اس کو میش کریں زعفران کے ساتھ. تیسرے نمبر پہ پالک کا ارک. ٹھیک ہے جی. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہو گئی ہیں. اس کو ارک کریں اور صبح اپنے منہ دھوئیں صابن سے اور اس کو اپلائی کریں چہرے کے اوپر. ریگولر آپ 2 سے 3 مہینے اس کو لگائیے. آپ کے چہرے پہ جو رونق آئے گی, دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ جھائیاں پڑیں گی اور نہ ڈارک رنگ ہوگا اور رنگ گورا ہو جائے گا. کیونکہ زعفران کی کوشش ہوتی ہے کہ زعفران کا کام ہے 3 اسٹیپ تک جا کر کام پینیٹریٹ کرتا ہے. اور آئرن اس کے اندر پالک میں موجود ہے آلریڈی, جو ہم اخروٹ دے رہے ہیں اس میں پروٹین موجود ہے جو فیس کو کافی رنگ کرے گا. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون صاحب؟ میں جمشید روڈ سے بات کر رہا ہوں. اکرم نام ہے میرا. فرمائیے. سلمان صدیقی سے جو لائف اسٹائل کا پروگرام ہے ان سے بات کرنی ہے. آپ کی آواز سنیں. جی السلام علیکم. جی سوال کریں میرے بھائی, جلدی سوال کریں, وقت کم ہے. سر کی خشکی کے بارے میں بول رہا ہوں. سر میں بہت خشکی رہتی ہے. سر میں خشکی رہتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے؟ خشکی کے علاوہ زخم تو نہیں ہے سر میں؟ نہیں. ٹھیک ہے جی, میں ابھی آپ کو بہت اچھی سی دوا بتاتا ہوں. جی دوا بتائیں. اس کے لیے ہمارے پاس آئل آتا ہے
ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں کیونکہ بہت ٹاپ کلاس کمپنیز ہیں جن کے ہیئر آئلز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں, تو اس میں ایک ہمارے پاس ہے کمپنی زیا فارما. اگر ان کا ایک آئل آتا ہے, سستا ہے, مہنگا نہیں ہے, آئی تھنک 100-150 روپے میں آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے. 100 ml تیل بھی آپ کو مل جاتا ہے. آپ اس کا مساج کریں, اس سے انشاءاللہ خشکی سکری سرکن کی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال کریں جی. اور اوپر جو دیا گیا نمبر میں بار بار بتاتا ہوں, یہ سلمان صاحب کا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں, رابطہ بھی کر سکتے ہیں. بیماری کے حوالے سے اگر آپ کسی چاہتے ہیں بات کرنا تو اس کے متعلق بھی آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہ میڈیسنس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں آسانی سے؟ ویسے تو یہ آپ کو کسی بھی جو ہومیوپیتھک اسٹورز ہیں, لیکن اگر آپ کراچی سے لینا چاہتے ہیں تو ہومیو پوائنٹ نازل آباد میں جو یہ ایک ہومیوپیتھک اسٹور ہے, تو آپ کو یہاں سے ملے گی. آپ اگر نام لے دیجیے گا تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. تو یہ آپ کے لیے ایک فائدہ میں دے سکتا ہوں اس چینل کے تھرو کہ آپ کہیں گے جی کہ سلمان بابا کا پروگرام دیکھا تھا, تو اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ یقیناً مل جائے گا. یہ اچھی بات آپ کے لیے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انم بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا جی, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیروں کے اوپر بہت زیادہ کالے کالے دھبے پڑ گئے ہیں, ڈارک نکل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اس کے حال بھی کچھ بتا دیں. اسکن کے اوپر, چہرے کے اوپر؟ تو چہرے کے اوپر نہیں, چہرے کے اوپر, اینکلیٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈارک اسپاٹس ہو رہے ہیں پیروں کے اوپر. آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میرے کو ایج کتنی بتائی آپ نے؟ 27. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو بہت ہی اچھی سی دوا میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کے ڈارک نشان جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے ان کا اصل میں پرابلم ہے لیور کا, ٹھیک ہے, جو صحیح پروسیس نہیں کر پا رہا بلڈ کو, اور ان کے جسم میں مختلف جگہ پہ جو ڈارک نشانات ہیں جو وہ آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس چیلیڈونیم کے نام سے ہومیوپیتھک دوا موجود ہے. دن میں 3 مرتبہ صبح, دوپہر اور شام 30 پوٹینسی میں اس کو 10-10 ڈراپ لیں, کم سے کم 3 شیشیں استعمال کریں. پھر انشاءاللہ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو ہے ٹی وی پہ, تو آپ مجھے انشاءاللہ کانٹیکٹ کر کے بتا سکتی ہیں. ویسے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, انشاءاللہ دعا کرتے ہیں, امید یہی کرتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. اور جن چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے, جس کے آغاز میں بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ ایک تو اپنی خوراک کا خیال رکھیں, بالکل, اور جس چیز کے بارے میں بھی سلمان صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, ان چیزوں کو آپ نے ترک کرنا ہوگا. لائف سٹائل جب چینج ہوگا تو بہت ساری چیزوں میں پانی کا استعمال جتنا زیادہ کریں, سب سے زیادہ ضروری. آپ کو پانی نہیں ہے تو آپ اس میں انرجائن ملا لیں, روح افزا ملا لیں, گلوکوز ملا لیں, کسی بھی صورت 10 گلاس پانی آپ پئیں. پالک کا استعمال میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دوپہر میں رکھیں. کیلا, سیب اور دودھ, اس کا ناشتہ آپ کنٹینیو رکھیں. آپ یقین جانیں آپ کے بال, آپ کا فیس, آپ کی اسکن اللہ کی رحمتوں سے بالکل ٹھیک ہوگی. ان لوگوں کو جن کو جھائیاں, جن خواتین کو ہیں, ان کے لیے بتا دوں جو کیلا وہ کھائیں, اسی کیلے کا چھلکے کا اندر کا جو گودا ہے وہ دھیمے دھیمے اپنے فیس کے اوپر مساج کریں, میکسیمم 10 سے 15 منٹ, اور پھر نیم گرم پانی سے منہ کو دھو لیں یا سادے پانی سے منہ کو دھوئیں. آپ دعائیں دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے تو دیں گی, ساتھ میں آپ یاسر کو بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ. چلیں, یہ اچھا ہو گیا جی. آپ کو بتا رہے ہیں طریقہ کس طرح آپ نے جو ہے ہوم ریمیڈیز کے ذریعے جو ہے ان تمام جو مسائل ہیں اس کو قابو کرنا ہے. ڈینڈرف کا خاص طور پہ جیسے بھی ہمارے بھائی کالر پوچھ رہے تھے, بہت ساری اس کے حوالے سے شکایت آتی ہیں. اور پھر یہ کہ جیسے ابھی مختلف پروڈکٹس کے اوپر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, بڑی مہنگی پروڈکٹ ہے. آپ نے بتایا کہ جیسے بڑے آسان طریقے سے آپ جو ہے وہ خود گھر میں انشاءاللہ نیکسٹ میں ٹائم ملے گا تو اور اس سے بھی آسان آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ ان کیمیکل سے دور بھاگیں گے. اور گھر سے, یعنی آپ یہ سمجھیں دار چینی آپ کے پاس ہوتی ہے, بڑی لونگ, بڑی الائچی آپ کے پاس ہوتی ہے, چھوٹی الائچی آپ کے پاس ہوتی ہے, کٹی مرچیں آپ کے پاس ہوتی ہیں, ہلدی آپ کے پاس ہوتی ہے. انہی چیزوں سے آپ اپنے بالوں کو بڑا, گھنا اور لمبا بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے نیچر سے ہٹ کر جو ہے معاملے سے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر لینے سے ہمیں چیز اچھی مل جائے گی, جبکہ ہم خود جو گھر میں ہماری چیزیں سستی ترین ہیں اور ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ثابت مسور کی دال کا پراپر استعمال کریں, یہ بالوں کی غذا بھی ہے اور بالوں کے لیے طاقت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوتے ہیں, کالرز بہت سارے سوال کرتے ہیں, اور بہت سارے سوالات تو پروگرام کے بعد بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سوال میں پھر اگلے پروگرام میں شامل کروں گا. اور خاص طور پہ جیسے ہم نے لاسٹ سیٹنگ کے اندر جب ہم نے کڈنی کے حوالے سے کیا تھا تو بہت سارے سوالات تھے, تو کوشش کریں گے آن اینڈ آف اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں, اور سلمان صاحب سے اس بارے میں جو ہے وہ بات
بات کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سلمان صدیقی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, اسکیجول گیسٹ ہمارے, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے دیکھیں اور یقیناً سیکھنے کا موقع ملا, ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھنے سے قاصر رہے, نہ سمجھ میں آئی, یا کسی دوا کا نام بتایا گیا اگر سمجھ میں نہیں آتی, ریپیٹ میں پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا یوٹیوب کے اوپر پروگرام جو ہے وہ آ جاتا ہے, اس کو گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر, آپ اس کو سرچ کریں, آپ کو یہ پروگرام بھی مل جائے گا. اور آج کی تاریخ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پروگرام آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے اندر آپ ریپیٹ میں تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑا آسان ہو چکا ہے یہ. تو یہ آپ اب کر کے ضرور فیڈ بیک دیجیے. فیڈ بیک ضرور ملتی رہنی چاہیے, اور مسائل کی نشاندہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کی جانب سے کی جاتی ہے, تو اس سے موقع ملتا ہے کہ مسائل کو اجاگر کیا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, اجازت لینے کا وقت ہے, لیکن کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالات کو بھی کل شامل کریں گے. تو اجازت لینی ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.